प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इत्तलात के मुताबिक तवज्जो का मरकज बनने वाला आईनी पैकेज एग्जीक्यूटिव को आला अदलिया के जजेस की तकर्री, तैनाती और तबादले के अमल में कुछ इख्तियारात फराहम करेगा। हुकूमत ने मुजव्वज़ा तरामीम पर चुप साध रखी है। ताहम ज़राए के मुताबिक इस पैकेज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक तरामीम का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 179 में तरमीम भी की जा सकती है ताकि चीफ जस्टिस को अपने ओहदे पर ज्यादा देर तक बरकरार रखा जा सके। बहुत से कानूनी माहिरीन जजेस की तकर्री के मौजूदा कानून को इत्मीनान बख्श समझते हैं। दूसरी जानिब कई हल्के इन तरामीम की हिमायत कर रहे हैं। मतलूबा कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार हैं और हुकूमती इत्तेहाद के पास 12 वोट कम है। यहाँ तक कि अगर मौलाना मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत कर देते हैं तब भी हुकूमत को कौमी असम्बली में मजीद 4 वोटों की जरूरत होगी। ताहम JUIF की हिमायत के साथ सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तो आईनी पैकेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से अभी भी अगर मगर का सिलसिला जारी है। मौलाना ने आज ही कहा है कि इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल हर इदारे में गलत है। अगर यह हक है तो पार्लियामेंट को भी इसका हक है। हम अपोजिशन हैं और गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे, मगर इसी तकरीर में अदालती इस्लाहात का भी मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना का कहना है कि तस्लीम करना चाहिए कि अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। हुकूमत को कहूँगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लानी जाए। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं? मुल्क में अंग्रेज दौर का अदालती निज़ाम चल रहा है। इत्तेमाद को बहाल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। इन बातों से साबित हो रहा है कि मौलाना ना खुलकर ना कर रहे हैं और ना ही हाँ। एक मंझे हुए सियासतदान के तौर पर मौलाना अच्छी तरह से जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के लिए हुकूमत को नंबर गेम के लिए ही नहीं बल्कि PTI जैसी हॉकिश अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए भी मौलाना का साथ चाहिए। यही वजह है कि मौलाना इस सूरत हाल को ज्यादा से ज्यादा अपने हक में इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये सूरत हाल 2 सवालात को जन्म दे रही है। पहला, क्या हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए खुशाइन साबित होगा? और दूसरा, इस पैकेज की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत को मौलाना के कौन कौन से नाज नखरे उठाना पड़ेंगे? पैनल के लिए सवाल। हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज, PTI जैसी अपोजिशन, आला आईनी इदारे के अंदर से मुखालिफत का इम्कान, वकला और मीडिया की मुनक़सिम राय, क्या पार्लियामेंट अहम आईनी पोजीशंस पर अपना इख्तियार हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? ज़ैगम साहिब, जो हुकूमत करना चाह रही है 18वीं तरमीम में ना हो सका, 19वीं लाए और अपने हाथ से बहुत कुछ दे बैठी, क्या अब कर लेगी वो सब? उस वक्त जो कुछ किया था और जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल गए थे, उसके पीछे भी सियासी मकासद थे। और इस वक्त जो कुछ PMLN और PDM करना चाह रही है, इसका मकसद भी रिफॉर्म नहीं है। इसका मकसद भी आला अदालतों को मैनिपुलेट करना है। और एक ऐसे वक्त में जब इतनी ज़्यादा टेंशन है, जब पार्लिमान की कुव्वतों के अपने अंदर इतना ज़्यादा टकराव है, जिस वक्त हुकूमत की साख और वो हुकूमत जिस इलेक्शन से आई है उसकी साख इतनी कम है, उस वक्त इतने बुनियादी रूल्स ऑफ द गेम में तब्दीली, उस वक्त आइन के उन हिस्सों में तब्दीली जो निज़ाम इंसाफ के आला अदालतों से मुतल्लिक हैं, किस कदर ख़तरनाक हो सकता है आप तसव्वुर कीजिए। 2 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अमेरिका में 1937 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने 9 से 15 जज करने की कोशिश की थी और वो नहीं कर सके थे। उसकी अपनी पार्टी ने नहीं करने दी थी कि तुम इस तरीके से आला अदालतों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और 150 साल से 9 की 9 ही तादाद है, क्योंकि एक बुनियादी बात है, एक पूरा पिलर खड़ा हुआ है वहाँ। आप उस पिलर की हैयत चेंज करने लगे हैं अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। इस वक्त इतना झगड़ा है कि जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे हैं और ये बुनियादी तौर पर 2 सियासी कुव्वतों का झगड़ा है ना जी। ये सियासी झगड़ा ही है ना जो मरकज़ और एक फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान झगड़े की शक्ल ले चुका है, जो इदारों और एक पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान झगड़े की शक्ल ले चुका है। सही। तो आप इसमें कितना मजीद पेट्रोल डालना चाहते हैं? ठीक हो गया। इस वक्त की पार्लियामेंट कौन सी क़यामत ढाल आएगी? कहाँ से आई है ये? भाई थोड़ी सी रायतें दे देगी तो गुस्सा कम हो जाएगा ना, कुछ मामला सेटल डाउन हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, तहम्मुल करें, ये काम ना करें।
یہ کام بہت خطرناک پڑیں گے، اور مولانا کو چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے NWFP کی، مجھے خیبر پختونخوا کی گورنری نہیں چاہیے، مجھے 4 وزارتیں نہیں چاہیے، تم یہ کام نہ کرو. مولانا کو یہ کہنا چاہیے. افتخار صاحب، حکومت کا مجوزہ آئینی پیکیج ہے، مولانا فضل الرحمان کی حمایت لازم ہے، نمبرز کے ساتھ ساتھ ویسے بھی کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں ہو جائے، مگر ان کی تقاریر میں نے بھی سامنے بھی رکھی ہیں، آج کے بھی حوالے دیے، زوم آئینی تقاریر ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کی ہاں بتا رہی ہے یا نہ بتا رہی ہے حکومت؟ وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، کل ہمارے دوست زیغم صاحب نے بتایا تھا، وہ خرگوش کا کوئی تھا، وہ ویسا ہی معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. مجھے وہ چونکہ فکرہ پورا آتا نہیں ہے، تو خرگوش مجھے یاد رہا ہے، تو وہ ویسا ہی اپنا فضل الرحمان کا شکاری اور خرگوش ہے. بارگیننگ کچھ ہاں ایسے. اب بات بار بار کی جاتی ہے ساکھ کی، انتخابات کی. مجھے آج یہ بات بھی کر لینے دیجیے. ساکھ صرف حکومت کے ہی پر نہیں آتی، ساکھ ان لوگوں پہ بھی آتی ہے جو اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھے ہیں. اس الیکشن نے صرف حکومت ہی پیدا نہیں کی، یا حکومت کو اقتدار نہیں دیا، ان لوگوں کو بھی اقتدار میں لا کے بٹھایا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو بڑی بڑی زبانوں سے پاکستان کے مفادات سے باہر جا کے بھی بات کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہمیں ساکھ کی جب بات کرنی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس چیز کی پیداوار ہیں، وہ کس انتخاب کی پیداوار ہیں. وہ کیا انتخابات مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں ہوئے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو جو الیکشن ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوا، اور باقی جہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالے، قطاروں میں کھڑے ہوئے سارا دن، وہاں پہ انتخابی جو نتائج آئے ان کی ساکھ اور ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں مائی ڈیئر سر، پاکستان میں جو انتخاب ہوا اس کی ساکھ ایک ہے، اور جس کسی کو بھی اس کی ساکھ کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے آئین پاکستان میں الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کے نیچے قوانین بنے ہوئے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق میری اگر اعتماد نہیں تو پھر پاکستان بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتی ہو؟ میں نہیں کہہ رہی. آپ نے مجھے فکرہ دیا ہے. نہیں، آپ فکرہ دے رہی ہو. ان کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں، ان کو پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں، ان کو پاکستان کی گورننس پہ اعتماد نہیں. نہیں، آپ پلیز یہ غلط رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں. ہمیں بات کھل کے کرنی ہوگی. ان کو کسی چیز پہ اعتماد نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. آپ بریک کیوں لیتی ہیں؟ آپ بتائیں قوم کو کہ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایک دھڑا پاکستان کے تمام اداروں پر کی ساکھ کو داؤ پہ لگانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، عدلیہ نے 18ویں ترمیم کو تسلیم آئینی حیثیت کو اس طرح تسلیم کیا کہ 19ویں کے ساتھ مشروط کیا، اور پارلیمان کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ اختیار چھوڑنا پڑا. اب وہ اختیار واپس اگر لینا چاہ رہی ہے پارلیمان، عدلیہ کے اندر سے قسم کی آئینی یا قانونی مزاحمت سامنے آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک تو 18ویں ترمیم کے بارے میں میرا تو بہت دیر سے یہ رویہ ہے کہ اور خیال ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، نہیں، اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمارا تجربہ بھی بہت ہو چکا ہے اس ترمیم کے ساتھ، اور بہت سارے اس کے اندر ایسے لوز ہیں جن کو کریکٹ کرنا ہے، یا لوپ ہولز ہیں جن کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں 19ویں ترمیم بھی شامل ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کسی اور طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں اعلیٰ عدالتوں کو اپنے زیر کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عدالتوں کو اپنے نیچے کرنا چاہتی ہیں؟ یعنی جب کسی ریاست کا یا کسی بھی ایک جمہوری نظام کا جو ایک بنیاد ہے وہ بیلنس آف پاور کے اوپر ہے، جس کے 3 فریق ہیں اس بیلنس آف پاور کے اندر، اور سب کی اپنی اپنی علیحدہ حیثیت ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بیلنس آف پاور آتا ہے ریاست کے اندر، اس کو ہم کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو کیوں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کا پلڑا بھاری کرتے ہیں؟ ہم وہ بیلنس کیوں اپنی جگہ پہ قائم نہیں رکھنا چاہتے؟ اور اگر عدالتوں نے جو ان کی جو حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے یا 19ویں ترمیم کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ پاکستان کے آئین میں سے نکلی ہے نا. اس آئین کو بے شک آپ ریویو کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ تجربہ ہے کہ اس سے معاملات اچھے نہیں ہوئے، لیکن سوچ کا انداز ہے نا، سیاست کا انداز ہے، جو آج کل کی سیاست ہے اس کے اندر بہت سارے اور پہلو نکالے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال اپنی جگہ جائز ہے جو مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا. وہ یہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آئینی اصلاحات یا عدالتی اصلاحات پاکستان کے لیے از حد ضروری ہیں. میں ایبسولوٹلی ایگری کرتا ہوں، بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن اب دیکھیے، پہلے سوال کے ساتھ میں اس کو ملاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا.
اس وقت آپ کے پاس پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہے پارلیمنٹ کے اندر. جس طریقے سے 2010 کے اندر آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی آن سیکیورٹی، اور کہ جو تھے ہمارے چیئرمین سینیٹ ان کے نیچے رضا ربانی صاحب کے نیچے، جس میں تمام لوگ شامل تھے نیشنل اسمبلی کے، سینٹ کے، ان سب کو ملا کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اور اس نے 18ویں ترمیم اور اس کے بعد پھر باقی معاملات کے اوپر آپ کو ایک لائحہ عمل دیا جو کہ آج تک قائم ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت بے شک اپنی جگہ موجود ہے. یہی طریقہ آج اپنانا چاہیے آئینی اور عدالتی اصلاحات کے بارے میں. ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں کل ہی جم جائے کیونکہ ہمارا اس سے مفاد جڑا ہوا ہے، تو وہ غلط رستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان حالات کے اندر جہاں اتنی پولرائز سیاست ہے ان کو اکٹھا کریں، اور اگر آپ یہ کر لیں گے، اس میں بٹھا لیں گے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر، تو پھر وہاں پہ آپ کو جو خیبر پختونخوا سے پریشانی کی خبریں آتی ہیں ان کو بھی قابو کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. ہم صاحب ایک تو اس کو ضرور میں چاہوں گی آپ کامنٹ کیجیے گا. اسٹیبلشمنٹ حمایت پہلے سے موجود ہے، مولانا کی مل جائے، مگر پھر بھی عدلیہ سے، میڈیا سے، وکلا سے، سول سوسائٹی سے مخالفت سامنے آ سکتی ہے. ابھی تک تو بڑا ٹائٹ لپڈ ہے گورنمنٹ اس معاملے کو لے کے. کیا منظور کروا لینا آسان ہوگا؟ یہ کہیے گا. جو شہزاد صاحب نے نکتہ چھوڑا پی ٹی آئی کو پارلیمانی فورم پہ شامل کرنا، آج تک کے معاملے میں وہ ابھی تک دکھتے نہیں ہیں حکومت کے ساتھ چلتے، جو ان کا کریکٹر ہے پچھلے 8-10 سال سے پارلیمان کے اندر. وہ تو میرے خیال اصولی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. میرے خیال اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. نہیں وہ چلتے نہیں ہے نا، میرا اصل پوائنٹ آف ویو ہے نا، تو پھر حل کیسے ہوگا؟ اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو رکھنے پڑ جاتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. لیکن وہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ ایک اپنی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے. ایک دفعہ ہاریے، دوبارہ کوشش کیجئے، جیسے کہ ہو بھی رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر پر مسلسل وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اسپیکر مسلسل اپنی زبان جو ہے اس کو صلح جوئی سے وہ لیڈرشپ مینڈیٹ کے ساتھ موجود نہیں نا ہوتی ہے، ان کی سے نہیں ہے اس طریقے سے. پہلے ہو چکا سر تب وہ جماعت نہیں تھی نا پی ٹی آئی کی. اگر میں بات کروں جب سے وہ پارلیمان کے اندر آئے ہیں، آپ دونوں مل کر میرا وقت نہ اچھا جی پلیز. میں بیلنس آف پاور کی بات ہوئی، میں اس کے بارے میں 2 فکرے بولنا چاہتا ہوں. بیلنس آف پاور کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس آف پاور جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. یہ چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں جن فیصلوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور جس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ کا یہ طریقہ آیا ججز کی، وہ ہم یہی تو بات کرتے ہیں کہ بیلنس آف پاور ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. آپ دنیا کی کسی جوڈیشری میں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ججز خود ہی لگائیں گے، ہم خود ہی نکالیں گے، اور جوڈیشری خود ہی اپنی تنخواہیں مقرر کرے گی اور خود ہی اپنی پینشنز مقرر کرے گی اور تنخواہ اور پینشن ایک جتنی رکھ لے گی. اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کسی جمہوریت میں، اور میرا خیال ہے اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. اچھا 2 فکرے اب ذرا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی ہو جائیں. میرا خیال فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں، آپ نے جیسے کہا نا منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور زیرک ہیں اور سیکل ہو چکے ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں. انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ مل کر اصلاحات کرے، اور اس میں ایک اہم ترین بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صرف سینیورٹی نہیں، اہلیت کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے. تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ جو صدر صاحب کی ملاقاتیں تھیں کہ وہ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں آئینی پیکیج پہ. آپ سمجھ گئے نا، میں نے کہا میں بھی سمجھ. جی وہ کہہ رہے ہیں، وہ حکومت جو میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ جو زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو وزیر اعظم صاحب سے ہوئیں وہ پھل لا رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اصلاحات آنی چاہیے، اصلاحاتی پیکج آنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزوں کو ملا کر یعنی جوڈیشل کمیشن ہاں کر دیں گے. مطلب جی وہ ہاں کر دیں گے. یہ قضیہ کیسے شروع ہوا؟ 2 فکرے صرف. وہ کہتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جج صاحب جب تبدیل ہوں گے، نئے جج صاحب آئیں گے تو اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. یہ ایک تھیسس ہے جس کو مسلسل پیڈل کیا گیا ہے، اور جس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے، یہ جس بنیاد پر کہی جاتی ہے، حکومت بھی اسی بنیاد پر یہ سارے فیصلے کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ہاں کر دیں گے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.